गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मरीम इमाम एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, कुछ नई खबरों के साथ हम आए हैं जो इस पॉडकास्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, पहले बात करेंगे KPK और शुमाली इलाका जात में सैलाब आया, क्या सिचुएशन है वहाँ पर, कितने लोग इससे मुतासिर हुए हैं, आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। फिर बात करेंगे फूड अथॉरिटी ने मल्टी नेशनल ब्रांड्स के बिस्किट्स वेस्ट किए हैं और कई फैक्ट्रीज भी बंद करवाई हैं। क्या फूड अथॉरिटीज़ बहुत बड़ा काम कर रही है, इस पर बात करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद करवाई, सुनने में आया है ये रशिया और यूक्रेन की जंग भी बंद करवा रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम जानेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, हुमैरा अस्कर केस में मुकदमा दर्ज करने का फैसला हुआ है, इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम जानेंगे। इस पॉडकास्ट में बात करेंगे अमेरिकन इंडिया पर कितने परसेंट टैरिफ लगाया है, पहले बात हुई थी 25% है, भी कितने परसेंट टैरिफ लगाया है, इस पे बात करेंगे। और जुआ ऐप प्रमोट करने पर हमारे फेमस यूट्यूबर डकी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और अब क्या लेटेस्ट अपडेट सामने आई है, हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। आइए इनको वेलकम करते हैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहले बात करते हैं KPK और शुमाली इलाका जात, यहाँ पर क्या सिचुएशन है, अब कितने लोग मुतासिर हो चुके हैं इससे? KPK बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये आफत आई हुई, जैसे कराची में भी है, काफ़ी तबाही हुई है, तूफ़ान ने की है। लेकिन KPK की अब मैं बात करूँगा, इसमें बहुत सारा जो है ना हमारी इंसानी लोगों की कोताहियों की वजह से उधर ये एक अजाब की सूरत में क्लाउड बस्टर, ये जो इस तरह के जो नाम आ रहे हैं सामने कि ये आ रहा है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये रूटीन में आने वाले बारिशें हैं और रूटीन में ये चीज़ें आती रहती हैं। एक चीज़ समझने की बात है, वो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे ये आया, पहाड़ी इलाके हैं, और ये कहा जा रहा है सियाहती इलाके हैं जहाँ पे बड़ा टूरिज़्म होता है और बहुत सारे टूरिस्ट फंसे हुए हैं। और वो अभी तक जो मलबे जो पड़े हुए हैं वहाँ पे, मट्टी के जो ढेर है, पत्थरों के ढेर हैं, उसके पीछे कोई कहने वाले वहाँ के, जो हमें बात हुई मेरी वहाँ से लोगों की, कि दर्जनों लाशें अभी उसके अंदर हैं, दर्जनों लाशें उसके अंदर है, नीचे हैं। अच्छा, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसमें एक थोड़ी समझने बारीकी की बात है। मैंने इससे पहले भी बात की थी, हमें मालूम है कि ये क्या वजह है इसकी। लेकिन नंबर वन जो है ना, कि एक पहाड़ के ऊपर जब भी बारिश होती है, पहाड़ में एक कुदरती तौर पर ना एक रास्ता सा बनता है पानी का। पहाड़ों में अक्सर आप जाएं कभी पहाड़ी इलाकों में सैर करने के लिए, मरी करीब चले जाएं, तो आप ऊपर से पानी आ रहा हो, जिसको आबशार कहते हैं, कुदरती आबशार पानी आ रहा होता है। इसी तरह वहाँ पे पहाड़ों में ही एक रास्ते बने होते हैं जो बारिशों में पानी आता है, उसको उनके हिंद को लैंग्वेज में, पहाड़ी लैंग्वेज में उसको कस कहते हैं। वो एक एरिया होता है जहाँ से वो पानी आता है, और वो मखसूस एरिया, पूरी पहाड़ पे बारिश हुई वहाँ से वो पानी आ रहा है। अब कस के इलाके में झाड़ियाँ भी हैं और पत्थर भी पड़े हुए हैं, और क्या कहते हैं, दरख्त भी है। ठीक है। तो वो एक रास्ता सा बना होता है, वो जो पहाड़ों पे से ऊपर से आ रहा होता है। अब ये खराबी क्या हुई, उन एरियाज में आबादी बढ़नी शुरू हुई। वो गाँव हैं छोटे छोटे, वहाँ पे ऐसे नहीं होता कि किसी के पास, वहाँ के रहायशियों के पास जनाब ज़मीन है 50 एकड़ 30 एकड़ 200 एकड़, ऐसे नहीं होता। वहाँ तो 5 कनाल 10 कनाल बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है। ठीक है, मतलब 1 एकड़ 2 एकड़, मतलब वो वहाँ पे पहाड़ी में यूँ स्टेप बाय स्टेप आप कभी रात को जाएँ ना, तो आप मरी जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप रात के टाइम देखें तो आपको ना लाइटें नजर आएंगी ऊपर तक, लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो जो कस है जहाँ पे से कुदरती तौर पर साल से सदियों से पानी आ रहा है, जब से वो पहाड़ कायम है, तो अब वहाँ पे लोगों ने क्या किया, उनकी आसानी के लिए, क्योंकि वो एक रास्ता बना हुआ है, उन्होंने क्या किया, वहाँ से पत्थर हटा दिए, बहुत सारी रुकावटें हटाई, तो गाड़ियाँ चलानी शुरू कर दी, माल बर्दारी शुरू कर दी, वो रास्ते बना लिए, अपने ईजी रास्ते बना लिए। अच्छा, अब वो ईजी रास्ते जब बन गए, अब ईजी रास्ते बन गए, वहाँ पे घर बना लिए, उसके साथ ही एक टेलर का घर बन गया, किसी ने वो होटल बना लिया छोटा मोटा, क्योंकि ज़ाहिर है टूरिस्ट प्लेस है। तो बारिश ने तो अपना रास्ता बनाना है, पानी तो रास्ता बनाना है, वो जो पहले से कुदरती जो रास्ते थे, अब वो आपने उनको और कुशादा कर दिया। जब आपने कुशादा कर दिया, जो पानी पहले दरमियान में अटक के आता था, रुक के आता था, उसकी स्पीड कम थी, वो जब उसमें से रास्ते ख़त्म हो गए, बड़े बड़े पत्थर ख़त्म हो गए, और वो पानी की स्पीड तेज़ हो गई। जब पानी की स्पीड तेज़ होती है, रफ्तार तेज़ होती है, तो वो बहुत सारी साथ में चीज़ें बहा के ले जाता है। साथ में जो लैंडस्लाइड, वो जो क्या कहते हैं, लैंडस्लाइडिंग कहते हैं उसको, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, ये क्लाउड बर्स्ट कहते हैं,
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خدائی آفت ہے. بالکل نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ یہ آفت خدائی آفت ہے اور یہ بالکل اسی طرح ہو رہا ہے. اس میں تو لوگ باتیں اور بھی کرنے لگ پڑے. جیسے بھی ہم نے یہ 2-3 دن پہلے لاہور میں ایک ٹرانسجینڈر کے حوالے سے ایک تقریب ہوئی, بڑی عجیب سی بےہودہ سی. تو کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ قومی لوٹ والا عذاب جو ہے نا وہ آ رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ کئی ایریوں میں کئی ایسی جگہوں پہ کچھ لوگ ہمارے جو ہے نا جرنلسٹ جو انفلوئنسر ہیں, یوٹیوب انفلوئنسر, انہوں نے یہ دعویٰ کیا وہاں پہ بہت ساری اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. تو یہ اس کی ناراضگی بھی ہے اور یہ کوئی جو خدا کی طرف سے, اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو رہا ہے, اور یہ واقعی عذاب کی طرح ہی ہے. لیکن اس میں جو میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, اس میں پہلی تو بات یہ جو راستے تھے ان کے درمیان جو درخت تھے, درخت کاٹ دیے گئے. اب درخت ایک ایسی چیز ہے, پہاڑوں کے اوپر جو درخت ہے, اگر ان کو آپ کاٹیں گے تو لینڈ سلائڈنگ ہوگی, کیونکہ درختوں نے بہت ساری چیزوں کو قابو کیا ہوتا ہے. جب آپ درخت کاٹ لیں گے, جڑ سے اس کو کاٹ دیں گے, کاٹ کے اس کو بیچ دیں گے, اور غیر قانونی ساری کٹائی ہوتی, وہ بہت ساری کٹائی ہوئی. بالکل ٹھیک. اوپر پہاڑوں پہ بہت ساری, جب یہ بارشیں ہوئی تو وہ پانی نے آتے آتے سپیڈ پکڑ لی. ٹھیک ہے, اور وہ اس ایریے کو کس کہتے ہیں. جب آگے جا کے 2-3 سائڈوں سے 2-3 پہاڑیوں سے جب آگے وہ کس میں آ کے جب ملتے ہیں, جی یہ کون سا میں نے بتایا پانی, ایک ہے آبشار جو ایک مستقل آ رہا ہے پانی, جی یہ ہے بارشی پانی کا راستہ. اور یہ کس جب 1-2-3-4 کس جب آگے جا کے اکٹھے ہوتے ہیں جتنی گہرائی کی طرف, تو اس کو وہاں پہ ست کا اس کو کہتے ہیں, اس جگہ کو. وہاں پہ وہ جو 3-4 جو اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ تو پانی کا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. اس کے بھی راستے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ چیز ایک سمجھنے والی بات ہے یہ پہلے سے, کہ یہ وہاں پہ کوئی آبشار نہیں ہے, وہاں پہ کوئی چشمہ نہیں ہے کہ پانی کھڑا ہے, کیونکہ یہ صرف بارشوں کے پانی کا راستہ تھا جو قدرتی طور پہ جو راستہ بنا ہوا ہے. جو آپ بتا رہے ہیں, کیا یہ قدرتی راستے تھے جن کی وجہ سے نقصان ہوا؟ ہاں, میں نے آپ کو جیسے بتایا, یہ بارشی پانی کے جو بارشوں کا پانی ہوتا ہے, رین واٹر جو ہے, اس کے یہ راستے تھے جہاں سے وہ پانی آتا ہے. یہ ایک باقاعدہ نمایاں راستے تھے, کیونکہ یہ نمایاں ہونے کی وجہ سے, کیونکہ پانی جب راستہ بناتا ہے تو یہ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے وہاں سے پتھر وتھر ہٹائے. اور وہاں پہ کوئی اتنی ڈیولپمنٹ تو ہے نہیں کہ وہاں پہ سڑکیں بنی ہوں گاؤں کے. آپ جا کے بہت دیکھ لیں, بہت سے راستے اسی طرح کے ہیں. انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ سڑکیں ہٹا کر وہاں پہ کوئی ایک آدھ لکڑی رکھ کے اس کو اپنا اسٹیپ بنا کے گاڑیاں واڑیاں اور لوگوں کے پیدل چلنے کا راستہ زیادہ کھلا کر دیا. جب یہ زیادہ کھلا ہوگا, پانی آنا بڑی سپیڈ سے, جیسے میں نے پہلے بتایا, تو پھر یہ جب جا کے اکٹھے جہاں پہ ہو رہے تھے ہم اس کو سدھ کہتے ہیں. اور سدھ پھر گہرائی میں جا کے کہیں دریا میں یا کسی چشمے میں گرتا ہے. تو اب ہوا یہ کہ جب بارش ہوئی, بہت زیادہ ہوئی, کلاؤڈ بسٹر جس کو کہتے ہیں, تو پانی سارے کس سے آیا اکٹھا, وہاں سے آگے سدھ میں اکٹھا ہوا, تو وہ ایک بربادی طوفانی ریلا بن گیا. جیسے کہ جس کو سیلاب کہتے ہیں, پہاڑی سیلاب. اس کے درمیان میں جتنے بھی عمارتیں آئیں, گھر آئے, ہوٹل آئے, گاڑیاں آئیں, پل آئے, وہ سب اڑا کے لے گیا. تو یہ اس میں ایک درخت کاٹنا اور انسان کی خود اپنی یہ غلطی کی وجہ سے ہوا. اور اس کو دیکھنے کے لیے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز وہاں پہ سال سے ٹورزم ہو رہا ہے, تو یہ متعلقہ محکموں کا بھی کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں. تو بس لیٹس سی, دیکھتے ہیں. بڑی تباہی ہوئی ہے ادھر, ابھی چل رہا ہے. اور آپ کو ہم نے چند دن پہلے ہم نے کیا تھا, ہماری پاک آرمی وہاں پہ اس کے دستے کام کر رہے ہیں, وہ عارضی پل بنا رہے ہیں, اور بہت ساری امدادی سرگرمیوں میں ہماری پاک آرمی بھی بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہے. سر, ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی تو آپ نے بات کر لی, اب ذرا فوڈ اتھارٹی کی بات کرتے ہیں. سننے میں آیا ہے کہ کئی ساری ملٹی نیشنل برانڈس کے انہیں بسکٹس ویسٹ کیے ہیں اور کئی ساری فیکٹریز کو بند کیا ہے. اور کیا فوڈ اتھارٹی بہت بڑے کام کر رہی ہیں اس وقت؟ ہاں, یہ نا اصل میں نا یہ کوئی ان کا نا آڈٹ چل رہا ہے فوڈ اتھارٹی کا. انہوں نے فوڈ آڈٹ کہہ لیں یا جو بھی ہے, یہ ابھی جو انہوں نے کوئی کاروائی کی ہے, یہ کی ہے ملٹی نیشنل فوڈ چینز ہیں اور انڈسٹریز ہیں, ان کا اسپیشل فوڈ سیفٹی آڈٹ انہوں نے جاری کیا ہے. اس کی اس کے مطابق چھوٹے بچوں کے جو پسندیدہ فوڈ برانڈس ہیں نا, لوکل, انٹرنیشنل, ملٹی نیشنل, مطلب ملٹی نیشنل تو ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل ہوں گے, وہ انہوں نے اس کے نا 14,000 کلو بسکٹ, 14,000 کلو 14K بسکٹ جو ہے نا وہ تلف کیے ہیں. اور جس میں وہ 28 معروف برانڈس ہیں اس میں, اور فوڈ چینز ہیں, نیشنل فوڈ فیکٹریز ہیں,
جن کی چیکنگ کی گئی اور چیکنگ کے دوران جناب 8 ملٹی نیشنل فوڈ برانڈز کو سیل کر دیا گیا, بند کر دیا گیا, اور 74,50,000 کے جرمانے کیے گئے ان کو, ٹھیک ہے, اور 14,000 کلو بسکٹ, 300 کلو خام مال جس میں میدا شیدا جو ایکسپائری میدا ہوگا, اور 200 لیٹر کیمیکلز, 50 کلو کھلے رنگ تلف کیے گئے. یہ کھلے رنگ جو ہوتے ہیں, یہ فوڈ کلرز جو بیچ میں ڈالے جاتے ہیں, جو کہ فوڈ کلر نہیں تھے. فوڈ کلر باقاعدہ کلر ہوتا ہے, وہ تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے. یہ عام کلر جو ہوتے ہیں یہ مضر صحت ہوتے ہیں, مضر صحت کلر, ٹھیک ہے جی, ان کو تلف کر دیا گیا. اچھا, اب یہ جو فیکٹریاں ہیں یہ بڑے عرصے سے کام کر رہی تھیں. اب یہ ان کی وجہ کیا تھی اور یہ کیوں بسکٹ تلف کیے گئے؟ ان میں ایک تو جو یہ فوڈ کلر, اسی طرح ایکسپائری مٹیریل استعمال کیا گیا تھا, اور جو بہت سارے ایکسپائری جن کی ایک میعاد ہوتی ہے اس سے زیادہ میعاد کے بسکٹ وغیرہ تھے جو مارکیٹ میں سیل ہونے تھے, اور اس سے سینکڑوں درجنوں قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو ان بیماریوں سے بچنے کے لیے فوڈ اتھارٹی کی یہ کارروائی ہے اور یہ کی گئی. لیکن میں اس کے حوالے سے یہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے یہ تو کر دیا, اور اس طرح کے کام ہمارے پورے لاہور یا پورے پنجاب میں جگہ جگہ گلی محلوں میں دائیں بائیں, اور یہ چربی کے تیل سے بنے ہوئے پکوڑے اور یہ چیزیں یہ بھی بک رہی. لیکن میں سم ٹائم زیادہ تر یہ بات اس لیے رپورٹ نہیں کرتا کہ بے روزگاری اتنی زیادہ ہے, اس سے چھوٹے چھوٹے لوگوں کا روزگار بھی جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ابھی گورنمنٹ نے جو ایک آپریشن کرتے ہوئے ریڑیاں ختم کر دیں, اور وہ اس سے بھی بڑی بے روزگاری ہوئی, جیسے میں نے پیرا کے بارے میں ذکر کیا تھا. بہرحال لیٹس سی, یہ تو ایک کارروائی تھی جس میں انہوں نے بسکٹ وغیرہ غائب کی, جو کہ میرا خیال ہے ایک اچھی بات ہے. چیزیں مارکیٹ میں آنی تھی, آپ اور میں نے, ہمارے بچوں نے, چھوٹے بہن بھائیوں نے وہ استعمال کرنے تھے. ٹھیک ہے, اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے پاکستان اور انڈیا کی جنگ بندی کروائی, اور اب سننے میں آیا ہے رشیا اور یوکرین کی بھی جنگ بند کروا رہے ہیں یہ. ہاں, یہ دیکھیں ہم نے پیچھے بھی چند دن پہلے بات کی تھی, اور اس میں جو ہے نا امریکی صدر جو چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ان خطے میں نا وہ جنگیں ختم کرا رہے ہیں. جیسے پاک بھارت کی ہماری جنگ میں انہوں نے باقاعدہ ایک پازیٹیو کردار ادا کیا اور ثالث کا کردار ادا کر کے, اور یہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں, یہ انہوں نے انڈین کے رونے دھونے کے اوپر پیچھے پڑ گئے ان کے اس وقت. تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اب تو حالات کچھ اور ہیں. اب انڈیا سے کوئی وہ خوش نہیں ہے امریکی صدر, اور امریکی جو حکومت ہے, امریکی پارلیمنٹ ہے, وہ اب انڈیا سے ان کے حالات وہ نہیں رہے. آپ کو پتہ ہے ٹیرف بھی ان کے اوپر لگایا ہوا ہے. ابھی آپ کو یاد ہو چند دن پہلے روسی صدر پیوٹن کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی, ان سے ملاقات بھی کی. آپ کو پتہ ہے رشیا اور امریکہ دو بڑے آپس سے شروع سے مخالف چلتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یوکرین کی جنگ, یوکرین چھوٹا سا ایک ملک ہے رشیا کے ساتھ, تو یوکرین اب تک اس کے ساتھ جنگی حالت میں کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ کہ اس کو پیچھے سے امریکہ سے اور یورپ سے اس کو سہولت کاری کی جا رہی, اس کو کیا کہتے ہیں امداد دی جا رہی, جنگی امداد. لیکن اب صدر ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ والی بھی جنگ ختم ہو. جیسے وہ پاک بھارت جنگ میں نظر رکھی ہوئی انہوں نے, اب یہ بھی ختم. اس والے سے انہوں نے پیوٹن سے ملاقات کی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا اگلی ملاقات, جو اگلا ایک ملاقات ہے جو رشین صدر نے کہا ہے کہ ہمارے ماسکو میں کی جائے, جس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرا وہاں پہ جانا مشکل ہوگا, لیکن یہ ہے کہ ہم اس بات کو بھی زیر غور رکھیں گے. اب انہوں نے یوکرین کے صدر جو ہیں زیلنسکی جو ہیں ان سے بھی ایک ملاقات کی ہے, اور ان کو انہوں نے آمادہ کیا ہے سہ فریقی, مطلب رشین اور یہ یوکرینی اور امریکن, یہ تینوں اکٹھے بیٹھیں گے, اس کو جنگ بندی کو یقینی بنائیں گے. اور وہ ان کا یہ کہنا ہے, صدر ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ اس کو یوکرین اور رشیا کی جنگ کو یہ نہیں کہ آپ ابھی سیز فائر کروا دیں, 1 یا 2 سال کے رکے اور پھر دوبارہ سے ہی شروع ہو. انہوں نے یوکرینی صدر کو یہ بھی کہا کہ جو انہوں نے رشیا کے علاقے جن کے اوپر وہ قابض ہوئے ہیں ان کو وہ بھی ان کو چھوڑنے پڑیں گے. تو اس کے اوپر اب یہ بڑا زبردست کام ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں خطے کے اندر کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی جنگیں ہو رہی ہیں یہ جنگیں ختم ہونی چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم اس کو جنگوں کو ختم کر کے ہم تجارت کو بڑھانا چاہتے ہیں.
تجارت کو بڑھانا چاہتے ہاں تجارت کو بڑھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پوری دنیا کے لیے ایک امن کا راستہ جو ہے نا دنیا کے لیے فائدے کے لیے, اس کی دنیا کی بہتری کے دیکھیں نا, اس کا آپ کو خدائی آفتوں کا سامنا ہے. بالکل. کلائمیٹ چینج پوری دنیا میں آ رہا ہے, تباہی ہو رہی ہے. تو یہ اس وقت کہیں پہ بھی جنگوں کو اور ایٹمی جنگ کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو بات ان کے تجارتی معاملات کو بہتر کرنا, یہ تو ہر طرف خوشحالی لانے والی بات. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. سر حمیرہ اصغر کیس میں مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ ہوا ہے؟ اچھا جی, یہ ہوا یہ ہے کہ حمیرہ اصغر کا کیس آپ کو معلوم ہے کہ وہ تقریباً کوئی 8-9 ماہ اس کی لاش اپنے فلیٹ میں تھی, اور باہر کسی بڑے کو عرصے سے اس ٹاپک کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا. ہاں, اس میں کچھ ایسا تھا نہیں, ہم لوگ بہت کچھ اس کے اوپر ڈسکس کر لیا ہم نے. تو اس میں یہ ہوا, بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں, بہت سارے لوگوں نے بات کی, ہم نے بھی کی, اور ہم نے صرف حقائق پہ کی. میں آپ کو بھی بتانے لگا, اس میں پچھلے دنوں ہم نے ایک بات کی تھی کہ اس کے گھر سے جو سفید سفوف برآمد ہوا تھا وہ سمندری نمک تھا. اور سمندری نمک کراچی کے لوگوں کے لحاظ سے وہ کسی اسمیل کو اور کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے رکھا جاتا ہے. تو یہ کوشچن تھا کہ جگہ جگہ پہ 4-5 پیالوں کے اندر وہ نمک پڑا ہوا تھا, وہ نمک اس کمرے میں کون رکھ کے گیا؟ اگر اس کی حمیرہ اصغر کی موت کوئی قدرتی تھی, کسی ہارٹ فیل کی وجہ سے یا کسی فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے, تو اندر سے بھی دروازہ بند تھا. تو لیکن یہ نمک والی چیزیں جو تھیں نا, یہ مشکوک کر رہی تھیں. تو وہاں پہ جو ہے نا اداکارہ حمیرہ کا جو کراچی میں پرسرار موت پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے پولیس کو قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 154 کے تحت مقدمہ درج کیا جائے, اور 154 کے تحت مقدمہ بنتا ہے. اس کے لیے انہوں نے اس کے فیملی ممبرس کو بھی شامل تفتیش کرنے کا کہا ہے. انہوں نے کہا ان کے بھی بیانات اس میں قلم بند کیے جائیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے, کسی طرف تو لگے. اور یہ پہلا کیس ہے, میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ سندھ پولیس کے پاس ہے, اور ابھی تک پتہ نہیں کیوں بہت ساری چیزیں, اس کے موبائل فون ہے, اگر اس کا مرڈر ہوا اس کے موبائل فون کے راستے کہاں کہاں جا رہے تھے, مطلب اس کی جو موبائل فون کی جو CDR ہوتی ہے اس میں سے جب ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی عدالت کو مداخلت کرنا پڑی بالآخر. تو سوشل میڈیا بڑی چیز ہوتی ہے, انہوں نے کہا 154 کے تحت اس کا مقدمہ درج کریں, اور وہ بھی اگر بنتی ہے. اور اس کے جو ہے فیملی ممبرس جن کو اپنے ہی انٹرویوز میں وہ مشکوک قرار دیے جاتے رہے ہیں, بہت سارے لوگوں نے ڈسکس کیا. تو یہ اتنی سی بات ہے. ابھی مقدمہ اس کے اوپر اس کا درج ہوگا, تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کی تفتیش کس طرف جاتی ہے, اور پھر رزلٹ سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے سر, امریکہ نے انڈیا پر دوبارہ ٹیرف لگانے کا فیصلہ کیا ہے. پہلے یہ 25% تھا, اب کیا صورتحال ہے, کیا سچویشن ہے, کوئی کچھ کتنے % ٹیرف لگانے کا فیصلہ کیا ہے؟ اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں, اس میں 25% ٹیرف ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو ریبیو نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران سیز فائر میں امریکہ کا اہم کردار تھا. یہ ان کا کہنا ہے. امریکہ بھارت اور پاکستان کی صورتحال کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کر رہا ہے. مطلب ان کے امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو ہے نا ان کی صورتحال کو کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے, جی اب سیز فائر میں بہت ساری باتیں یہ بھی آ رہی ہیں نا, انڈیا کی طرف گدڑ بکتیاں آ رہی ہیں, ایسی کر دیں گے, ایسی کر دیں گے, آپریشن سندور ان کا جو جاری ہے یا جو بھی ہے. تو لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ہم مکمل اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور سیز فائر کو برقرار رکھنا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک مشکل عمل ہے جو اکثر جلد ٹوٹ جاتا ہوتا ہے. یہ بھی ان کا کہنا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بھارت کے درمیان سیز فائر سے متعلق کیا پیش رفت ہو رہی ہے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا ایسے کا بیان, یہ والا جو بیان ہے یہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب صدر ٹرمپ جو ہے نا, جب صدر ٹرمپ سیز فائر کے حوالے سے مختلف اقدامات کر رہے ہیں. جیسے ابھی ہم نے یوکرین اور رشیا کی جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی بات کی ہے. ٹھیک ہے. صدر ٹرمپ کے متعدد مختلف بیانات وہ دے چکے ہیں. بھارتی حکومت نے شرمندگی سے بچنے کے لیے نا سیز فائر کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ اس میں یہ کہہ دیا تھا کہ اس میں امریکہ کو کردار دیں گے. ٹھیک ہے نا. جبکہ پاکستان نے اس چیز کو سراہا تھا. ان کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ثالث ہونے پہ, ان کی مداخلت پہ, ورنہ تو پاکستان تو ان کی دہلی تک جا چکا تھا. پاکستان نے تو ان کے جہاز گرانے کا S-400 جس کے بارے میں دعویٰ یہ تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی جہاز ان کی بھارت کی سرحد نہیں جا, سب کو اس کو بھی اڑا دیا تھا. اور اگر امریکہ مداخلت نہ کرتا تو آپ دہلی تک پہنچ گئے تھے. اور جو ابھی جو انڈیا کی تباہی ہوئی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تباہی ہوتی ہے. ابھی بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی, یہ نہیں کہ کم ہوئی. 6 جہاز ان کی ویڈیوز باقاعدہ موجود ہے, وہ کبھی
وہ بھی شاید جلد ہی ریلیز کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو انڈیا نے اس وقت بھی اب یہ کہا کہ ہمارے جو فوجی سینئرز ہیں انہوں نے پاکستان کسی فوجی سینئرز کے ساتھ مل کے بات کی, کسی کے بیچ میں کوئی مداخلت نہیں ہے, کوئی امریکہ صدر کے کہنے پہ ہم نے نہیں روکی. اپنی خفگی کو, اپنی ہار کو, اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے اس طرح کی گدڑ بکیاں کی, جبکہ پاکستان نے امریکن صدر کے لیے کہ انہیں جنگ بندی کرائی, اور یہ بہت بڑی جنگ تھی پاکستان اور انڈیا کی. بالکل. اور یہ کوئی ایسی چھوٹی جنگ نہیں تھی کہ ایک خطے تک محدود رہتی. اس جنگ نے بہت زیادہ پھیلنے کا خطرہ تھا, جو صدر ٹرمپ کی مداخلت سے رکی. اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی ایک بصیرت کے مطابق جو نے دور تک کی سوچ کے یہ بات ان کی مانی, اور اس کے بعد میں سراہا بھی. ابھی ان کا جو امریکہ کا جو وزٹ تھا ہمارے فیلڈ مارشل کا, وہ بڑا کامیاب رہا تھا. اچھا, پاکستان نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کا کہا, تو انڈیا نے نفی کی. تو ابھی حال ہی وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر ہیں پیٹر نیوارو نے کہا کہ بھارت کو جدید عسکری ٹیکنالوجی منتقل کرنا امریکی کمپنیوں کے لیے خطرناک قدم ہوگا. یہ ایک بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اب انڈیا کو بھارت کو ہمیشہ کے لیے لال جھنڈی اس کو فرق کر دیا, اس کو کہ اس کو کسی بھی قسم کی عسکری معاونت یا اس کو ایسی عسکری ٹیکنالوجی دی جائے گی. اس نے اس کی وجہ بھی بتائی جو ان کی اپنی ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ بھارت کی روسی خام تیل کی خریداری ماسکو کو یوکرین جنگ میں مالی امداد فراہم کر رہی ہے. جو بھارت نے رشیا سے خام تیل خریدا, اس کا مطلب ہے رشیا کو انہوں نے مالی مدد کی. جو یوکرین کے خلاف جو جنگ رشیا کی جا رہی ہے, تو اس میں اس کو مالی مدد فراہم ہو رہی ہے. بھارت کو روس سے خام تیل خریدنا بند کرنا ہوگا. نیوارو نے کہا کہ بھارت اب روس اور چین دونوں کے قریب ہو رہا ہے. اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ خطے میں رشیا اور امریکہ اور چائنا اور امریکہ کے کیسے تعلقات ہیں, وہ ان کے لیے مطلب ان کے وہ مخالفوں میں آتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو قریب ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ بھارت ڈبل کراس کر رہا تھا, امریکہ سے بھی مزے لے رہا تھا, اور ساتھ میں رشیا سے بھی خام میں تیل سستا خریدا, اور چائنا کے ساتھ بھی انہوں نے یہ مانیٹرنگ اپنی کی ہوئی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھارت چاہتا ہے کہ اسے امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھا جائے, تو اگر امریکہ چاہے تو اس کے مطابق برتاؤ کرنا ہوگا. امریکی کمپنیوں کے لیے بھارت کو جدید عسکری ٹیکنالوجی منتقل کرنا خطرناک قدم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا امریکہ نے بھارت کو خبردار کیا تھا کہ اگر صدر ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے تو یہ سننے والی بات ہے, تو وہ بھارت پر مزید ٹیرف لگائیں گے. اوکے, اچھا. یہ جو مذاکرات پیچھے ہوئے ہیں نا, اگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو مزید ٹیرف اور لگانے کا وہ مذاکرات میں کیا, وہ سب سے اہم مدعا یہ ہے یوکرین کی اور رشیا کی جنگ بندی, جو صدر ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ خطے میں جنگ ختم ہو جائے, ٹھیک ہے جی. اور یہ وہ بھارت پر مزید ٹیرف لائیں گے. امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا, اچھا یہ بھی ایک ہے, بیسنٹ نے کہا کہ امریکہ نے جو اضافی 25% ٹیرف بھارت پر لگایا وہ مزید بڑھایا جا سکتا ہے. 25% ٹیرف ہے اور مزید بڑھایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب بھارت صاحب جو ہے انڈیا کو انہوں نے ہری جھنڈی یا کون سی لال جھنڈی کیا کہتے ہیں فارغ کرنے والی, وہ جھنڈی دکھا دی امریکہ نے بالکل. اور اس کے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انڈیا کو اب برداشت کرنی پڑی, تو جنگ میں منہ کی کھائی. اور اب بین الاقوامی طور پر جو ان کی کمپنیاں ہیں جو بزنس کر رہی تھی انیوا, ٹھیک ہے, اور پاکستان کے اگینسٹ ان چیزوں کو استعمال کر رہے تھے اس سرمایہ کو, اب وہ ان کے سارے بند ہونے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب, ان کی بھی ویژن جو ہے نا وہ واضح ہے, جس نے امریکہ کے ساتھ مزید بہتر تعلقات ہمارے کیے ہیں, اور آگے بھی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں نا ہونے جا رہی ہیں جس کا اعلان بہت جلد ہوگا اور ہم آپ کو بتائیں گے. سر اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے فیمس یوٹیوبر ڈکی بھائی کو جوا ایپ پروموٹ کرنے پر مقدمہ درج ہوا ہے, ابھی کیا لیٹسٹ اپڈیٹ سامنے آئی ہے؟ اب یہ اس کو 4-5 دن کا اس کا ریمانڈ لے لیے, ٹھیک ہے جی. اور یہ جو اس کے اوپر جو مقدمہ درج کیا ہے نا, یہ ہوا یہ ہے کہ یہ مختلف جوئے کی ایپس ہیں, گیمبلنگ کی ایپس ہیں جو آن لائن جوا کھیلا جاتا ہے, اور یہ زیادہ تر یہ ایپ ساری باہر سے بیرون ممالک سے یو کے سے ادھر ادھر سے وہ آپریٹ کی جا رہی ہے. ایک سوال ہے سر یہاں پہ, یہ جو ڈکی بھائی یہ جو اپلیکیشن کی ہم بات کریں, کیا یہ کنٹری ہیڈ تھے اس اپلیکیشن کے؟ دیکھیں ایک اخباری خبر ہے جس میں یہ کہا گیا کہ تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ کنٹری ہیڈ تھے,
مطلب کنٹری ہیڈ وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی باہر بیرون ملک کوئی کمپنی کام کر رہی ہے تو ادھر یہاں پہ وہ کسی کو رکھیں گے، اپنا امپلائی رکھیں گے، اس کو کنٹری ہیڈ کے طور پہ رکھ سکتے ہیں. بہت ساری ملٹائی نیشنل کمپنی ہیں، ٹھیک ہے. ان کے لوگ یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں، یہاں پہ جو آپریشن چل رہے ہیں، جیسے نیسلے وغیرہ ہے اور دوسری کمپنیاں، ان کے کنٹری ہیڈ ہوتے ہیں. تو اس میں بھی یہ بات ایک اخبار کی خبر ہے کہ یہ جو مختلف ایپس ہیں، یہ 12-13 ایپس ہیں جس میں وہ اس کی کنٹری ہیڈ کا انکشاف ہوا. یہ ایک اخباری خبر ہے. جب میرے مطابق، جو میری اطلاعات کے مطابق، یہ ان کی تشہیر میں اخباری جیسے ہوتے ہیں نا، اشتہارات آتے ہیں، ماڈلز، مختلف ماڈلز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ جو ہے نا ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں، آپ یہ والا کوکنگ آئل استعمال کریں. اسی طرح مصروف یہ ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ کن لوگوں کے ہاتھ میں، یہ جو یوٹیوبر ہیں، یوٹیوبر ہو گئے، یہ ٹک ٹاکر ہو گئے، اور یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، یہ موبائل فون کے ہیروز ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ موبائل فون کے. اور یہ جو ایپس ہیں، یہ فراڈ ایپس ہیں یا جوا ایپس ہیں، یہ والی، یہ موبائل فون کے ذریعے چلتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے اس میں اس ماڈل کو نہیں لیا جاتا جو بڑی اسکرین کا ماڈل ہے یا فلم کا ماڈل ہے، چونکہ یہ اس کے یہاں کے ہیرو ہیں. ڈکی بھائی کو بھی یہیں سے جانا جاتا ہے، اور اسی طرح جو باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ اسی پہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ یہاں کے ہیرو، تو ان لوگوں کو وہ زیادہ کیپچر کرتے ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور پیسے دے کے اب اس کو ڈکی کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے ان کو تشہیر کی. اب اس میں یہ کتنا شامل ہے، کیونکہ انہیں ابھی تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئی. جو اس کے اوپر ایف آئی آر میرا خیال ہوئی ہے، اور اگر ثابت کریں اگر کی جائے گی تو اس کی تشہیری، اور تشہیر میں تو وہ کہے گا جناب جی میں نے تو کمرشل میں ایڈ میں کام کیا ہے، کمرشل ایڈ میں کام کیا ہے. تو یہ تو ہم بڑے دیر سے چیخ رہے ہیں ان اپنے اداروں کے لیے کہ اس طرح کی جو جتنی بھی ایپ چل رہی ہیں ان کو کوئی کنٹرول کرنے کا طریقہ لائے نا، ان کو قابو کریں، وہ چل ہی نہ سکیں ادھر. تو یہ ڈکی شہر سے جیسے لوگوں کا کاروبار بزنس نہ ہو، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ فیم ان کو مل جاتا ہے. ان کو ظاہر ہے ایک ڈالرز آ رہے ہیں، یوٹیوب کے ڈالرز آ رہے ہیں، یہ اور کیا کہتے ہیں مختلف وہ ٹک ٹاک کے آ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں یہ بلکہ ہماری اس وقت نئی نسل کے جو اس سے پہلے نئی نسل کے جو ہیرو ہوتے تھے ہمارے کرکٹر، جو میاں داد، عمران خان، وسیم اکرم، ٹھیک ہے، ظہیر عباس، اس طرح کے جو لوگ وہ ہیروز تھے، یا پھر اداکار ندیم، وحید مراد، یہ ہیروز ہوا کرتے تھے. یا پھر ہمارے قومی ہیرو دوسرے جو ہیں ہمارے فوج وغیرہ کے، آرمی کے، یہ ہیرو تھے. اب یہ ہیرو ہیں. اب ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بڑا آسان ہے کہ میں جناب اس پہ سوشل میڈیا پہ جاؤں گا، ایپ کھیلوں گا، اور یہ میں جیت جاؤں گا. یہ اس کی بڑی ٹیکنیک ہے. زیادہ تر لوگ جن لوگوں کے پیسے جاتے ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں. اب میں نے آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پچھلے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ یوٹیوبر اور یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ نظر رکھی جا رہی ہے. یہ اسی چیز کا ہے. ابھی بہت سارے لوگوں نے اور سامنے آنا ہے. دیکھیں بڑی فحاشی کی، ابھی ہم نے جو ٹرانسجینڈر والے پکڑے گئے، جیسے ابھی بہت ساری منظم فحاشی جو چل رہی ہے، وہ کون سی ہے ایپ؟ ٹک ٹاک لائیو، اور کون سا لائیو ہے؟ کوئی اس طرح کے لائیو جو بہت ساری ایک دو ٹک ٹاک لائیو ہے نا، ٹک ٹاک لائیو ہے جس میں وہ ان لوگوں کو آپ ہیرو سمجھ رہے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ میں رکشا چلن رہا سی. ٹھیک ہے نا. ابھی ایک پوڈ کاسٹ میں نے دیکھا ایک صاحب بات کر رہے تھے اور بڑی چیپ گفتگو کر رہے تھے. اب آپ جو گندی اور چیپ گفتگو کر کے جو آپ اپنے لوگوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو تھریڈ کریں گے، اور ان لوگوں کو تھریڈ کریں گے جو کوئی آپ کے اوپر تنقید کرتا ہے یا تنقید کرے گا، آپ ان کو تھریڈ کریں گے. یہ ساری چیزیں اب ریکارڈ پہ لائی جا رہی ہیں، اور یہ پیکا ایکٹ کے تحت یہ ساری کی ساری چیزیں قابل دست اندازی ہیں، اور ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوگی. اور ہمارے یہاں پہ جتنی آپ کے معاشرے کو ہمیں مس کیا جا رہا ہے یہ لائف کے چکر میں، اور یہ پنشمنٹ کے چکر میں، اور یہ آپ اٹھا کے دیکھ لو، یہ ایزی منی کے چکر میں آپ بچے جو ہوتے ہیں، بچے بچیاں، اسپیشلی آپ کے یہاں پہ جتنے میں ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں، گھروں میں تو شاید ایسے کام نہ کرنے دیں، جو یہاں پہ یونیورسٹی شہروں کے اندر ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں، اور ان میں سے آدھے سے زیادہ بچے تو موبائل فون پہ یہی کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا، یہی کام کر رہے ہیں. اور یہ اتنی بے راہ روی کی طرف جا رہی ہیں چیزیں، اتنی بے راہ روی پہ جا رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں یہ ٹک ٹاک لائیو کے حوالے سے کئی لڑائیاں ہو رہی ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب ان کی پکڑ آ رہی ہے. اب میں نام نہیں لوں گا، ابھی وہ غیر مناسب ہے. تو ابھی یہ تو آغاز ہے. ڈکی
ڈکی بھائی تو آغاز ہے. اور ڈکی بھائی کا یہ جو باہر جانا تھا, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں فرار ہو رہے ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ وہ تو روٹین میں جاتا رہتا ہے اور اب ٹریول کرتا رہتا ہے, یہ اسی روٹین میں تھا. لیکن چونکہ ایف آئی آر درج ہوئی اس میں انہوں نے کہا یہ فرار ہو رہا تھا ملک سے. تو ان لوگوں نے تو بہت زیادہ مطلب پیسے جو ہیں ایک جو ہے نا کیس ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا بھی ہوگا. اوکے. منی لانڈرنگ بھی کی ہے, باہر کے ملکوں میں انہوں نے پیسے رکھے ہیں. بہت سارے اور بھی یوٹیوبر ہیں اور یہ ٹک ٹاکر ہیں. اور ٹک ٹاک لائیو والے اب یہ سمجھیں, یہ جو ورگل اور گندی گفتگو کر رہے ہیں اور ان کو پکڑا, یہ ایسے نہیں ہے ٹک ٹاک لائیو ہوگی ریکارڈ نہیں ہے, ریکارڈ موجود ہے. یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن جو ایجنسی ہے یہ سارا کا سارا ریکارڈ نکال سکتی ہے. اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے گند کو روکا جانا چاہیے. یہ ہمارے یہاں پہ یہ فحاشی کیوں ہو رہی ہے کہ آپ ہر جگہ جگہ گھر میں گلی محلے میں, اور آپ موبائل فون پہ ہیرا منڈی کو لے آئیں. آپ معذر کے ساتھ مجھے یہ ورڈ یوز کرنا پڑ رہا ہے, آسانی کے ساتھ ہمارے کچھ لوگوں کو یہ سمجھ آئے. اور یہ وہ خرابی ہے جو کہ کیونکہ انسان کے اندر ایک جبلت میں شامل ہے جھانکنا, دوسرے گھر میں دیکھنا. ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے بیڈ روم اور باتھ روم تک دکھا دیے. اس وجہ سے لوگ ہٹ ہو گئے, اور یہی لوگ ہیرو ہیں اس طرح کی ایپس کے. اور ان کو وہ ڈالر دے کے وہ اپنا آگے ہیرو بنا دیتے ہیں سیلیبریٹی کے طور پہ. اور وہ جو دیکھنے والا ہے وہ جاہل ہے جو موبائل سے دیکھ رہا ہے. اب آپ کے اور میرے جیسے تو نہیں ہے, ہمیں تو ٹائم نہیں ملتا اپنی ریسرچ کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ ہمیں کوئی ٹاپک ہم نے بات کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں بڑی مصیبت ہوتی ہے. ہمارا ادھر پروگرام شروع ہوتا ہے اور فیصل کیمرہ مین ہمارے جو ہیں چیف کیمرہ مین وہ ہمیں چیخ رہے ہوتے ہیں, جی یہ شروع کر دیں جی, دوسرا پروگرام شروع ہونا, میں نے سیٹ لگانا ہے, وہ کرنا ہے. ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا, تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری قوم کو, ہمارے بچوں کو, آنے والی نسل کو بڑے اس طرف لے کے جا رہے ہیں جو کہ آگے جا کے اتنی تباہی ہوگی جو نہیں رکے گی. اور میں اگر انہوں نے کوئی یہ کر رہے ہیں, اور ڈکی بھائی کا جو بھی جرم بنتا ہے اس کی وہ سزا اس کو ملنی چاہیے, اگر نہیں بنتا تو اس کو باہر آنا چاہیے. لیکن یہ جو بے راوی پھیل رہی ہے گھر گھر میں, اس کو روکنے کے لیے سنجیدہ ہونا پڑے گا. آپ کی توسط سے ایک میسیج ریکارڈ کرواتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہمیں واقعتاً سنجیدہ ہونا پڑے گا, والدین کو سنجیدہ ہونا پڑے گا, ہمارے ٹیچرز کو ہونا پڑے گا, ہمارے اساتذہ کو, ہمارے فیملی ممبرس کو, بڑے بہن بھائیوں کو ہونا پڑے گا. اداروں کے ساتھ, اداروں کا کام تو بات کا, اس سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے دیکھنا پڑے گا. ہمیں یہ جو گند ہے یہ والا لائیو والا, اس میں بچوں کو دیکھنا چاہیے. اور میں ریکویسٹ کروں گا والدین سے اپنے بچوں کے موبائل فون کو دیکھیں, اور دیکھیں, اور اس میں لائیو کے اندر 13, 14, 12 ایئرس کی بچیاں آ رہی ہیں اور انڈر ایج بچیاں آ رہی ہیں, ان کے والدین دیکھیں, توجہ کریں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہر کسی کو یہ لائف کے اوپر فوری ڈالر آنے شروع ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں, اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو میں یہاں پہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتا. لیکن میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کے موبائل فونز کے استعمال کو اس کے اوپر کو مانیٹر کریں اور سنجیدگی سے کریں, خدارہ سنجیدگی سے کریں. بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ ہمیشہ, آپ کے انالیسز, آپ کی ریسرچ ہمیشہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اور اسی طرح ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلدی. ہمیں دیکھتے رہیے, کیپ واچنگ اس, اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.